शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। मैं हूँ शौकत मुगल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू। आज जो मेरे प्रोग्राम में मेरे मेहमान हैं वाइस चेयरमैन हली से शाहजहान अब्बासी साहब और हज़ारा एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ फयाज मुगल साहब मेरे साथ हैं। आज हमारा जो मौजू है, हम जीडीए के हवाले से काफ़ी दिनों से हमारी बातचीत हो रही है, लेकिन एक इशू और भी बीच में निकल आया है। वो इशू कौन सा है? गुजारा फ्रेश और ये जो डेमोक्रेशन होने जा रही है, क्या लोगों की ज़मीनों के ऊपर असल में इसमें जो जेन्युइन मालिक है वो कितने परेशानी आ सकती है, या जंगलात में क्या होने जा रहा है? ये इस हवाले से मैं शाहजहान अब्बासी साहब से पूछता हूँ कि ये शाहजहान अब्बासी साहब इस हवाले से काफ़ी मालूमात रखते हैं, क्योंकि कुछ नोटिफिकेशन भी आए हुए हैं। जी शाहजहान अब्बासी साहब, मैं दोनों मेहमानों को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। इस बारे से हमें गाइड कीजिए शाहजहान भाई साहब, ये क्या इशू है, यहाँ क्या ये बंडोरा बख्श खुल गया है? बहुत शुक्रिया मुगल साहब, आपने हमें मौका दिया है। असल में यह है कि ये काफी अरसे से ये इशू चल रहा है, जब से वो नोटिफिकेशन हुआ है। उसके बाद तो उस पर गुफ्तगू हो रही है। हालांकि गांव में तो बड़े ये सीरियस मामला है, इस हवाले से लोगों के शदीद खदशात हैं और हम जैसे लोग उनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को, वो तो मुश्ताल है लोग, तो हम कहते हैं जी कि इश्तिहाल में आने की जरूरत नहीं है। फिर हमारे मुंतखब नुमाइंदगान ने भी लोगों की परेशानी को देखते हुए कुछ स्टेप लिए हैं, जिसमें असेंबली की करारदाद भी है और वो रिट पटिशन में भी, और लोगों की वो मावनत कर रहे हैं, हमायत कर रहे हैं कि ये मसला हो जाए। समझने वाली बात यह है कि ये जहां से ये सिलसिला शुरू हुआ, हम तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन 200 साल ये हमें पीछे ले जाना चाहते हैं। भाई, हमें 200 साल पीछे क्यों ले जा रहे हैं? उस वक्त जो इस जगह इलाके की पोजीशन थी, अब वो नहीं है। हम बार बार ये कहते हैं कि यहाँ गुजारा फॉरेस्ट है नहीं है, एक रिजर्व जंगल है जो सरकार का जंगल है, उससे हमारा ताल्लुक नहीं। ये बिल्कुल नहीं कि हमारा ताल्लुक नहीं बनता, वो कम्युनिटी के ताउन से उसका इंतजाम चलाया जा सकता है। एक्ट में ये प्रोविजन मौजूद है, लेकिन चले नहीं करती है तो हम ये नहीं कहते कि हमारे ताउन से जंगल वाले मामला भी चलाएं। दूसरी साइड पे जो है वो लोगों की मालकियत है। अब गुजारा फॉरेस्ट ये जिसको कहते हैं, ये 200 साल पहले वाला, 100 साल पहले वाला, अगर फर्ज किया कि 1950 की बात करते हैं तो फिर भी वो उसमें भी तकरीबन 70-72 साल हो गए। अब तो इतनी तेजी से आबादी बढ़ी है, लोगों ने वहां जमीनें आबाद कर ली हैं, लोगों ने मकान बना लिए हैं, तो बगैर वो जज किए हुए, बजाय इलाके की पोजीशन को समझते हुए, ये अगर डिमार्केशन वाला सिलसिला गुजारे में करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला बनेगा। इसको चाहिए कि फौरी तौर पे इंतजामिया के नोटिस में ये बात लाई जाए, डीसी साहब के नोटिस में ये बात लाई जाएगी कि इतनी जल्दबाजी ना करें, ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन सकता है। फिर जो रेट हुई है वो वकीलों की हड़ताल है, ठीक है, वो पेश नहीं हो रहे हैं, वो भी मामला लटका हुआ है। देखें, ये हमारे कानून, ये इदारे हैं ना, हम तो अवाम है, हम गिला तो हर किसी से कर सकते हैं कि हम किधर जाएं भाई। अगर उसकी वकीलों की हड़ताल ना होती तो हमें स्टे वगैरह मिल जाता, तो हमें ये चीज, ये शोर शराबा करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब तक स्टे नहीं मिलता है तो डीसी साहब को ये बावर कराएं जी कि तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला बनेगा, वो डिमार्केशन ना करे, पहले खुद इलाके को वाच करें। डीसी साहब की एक बहुत जबरदस्त पोजीशन है, क्योंकि ये जब ये गुजारा फॉरेस्ट से मालकियत में तब्दील हुआ तो उस वक्त भी ये डीसी साहब के अंडर ही तब्दील हुई ये पोजीशन। वो जानते हैं, महकमा माल ने लोगों को मालकियत के हकूक दिए हैं, वो उससे इनकार नहीं कर सकते। हम ये कहते हैं कि इस वक्त गुजारा फॉरेस्ट इधर नहीं है, ये 100 साल, 150, 200 साल पीछे हमें क्यों लेके जा रहे हैं? इस वक्त दो ही किस्म की जमीनें हैं, एक रिजर्व जंगल है जो सरकार का है और एक लोगों की मालकियत है। आप गुजारा फॉरेस्ट को दरमियान में किधर से ले आए? ये पुराने कागज बंद करें, मौजूदा सिचुएशन को देख करके वो जो कुछ आप इसको कर सकते हैं वो करें। लेकिन इधर जमीनें दो हैं, एक सरकार की जमीन है जिसको रिजर्व जंगल कहते हैं और एक लोगों की मालकियत है। बात ये समझने की है, और अदालत में भी यही मौकफ होगा कि जी अदालत को कमीशन मुकर्रर करे, फौरी तौर पर तो स्टे ऑर्डर दे कि वो एक गैर कानूनी काम को होने से रोके,
کیونکہ یہاں کی پوری سٹڈی نہیں کی گئی ہے, موقع کی پوزیشن نہیں دیکھی گئی ہے. یہ 150-200 سال کاغذوں پہ ہمیں کیوں واپس لے جانا چاہتے ہیں؟ ایک تو وہ اسٹے آرڈر دیں اور اس بات کو کمیشن مقرر کریں یہ جو اس چیز معاملے کو دیکھے کہ یہاں اب گزارا فارسٹ نہیں ہے. اس وقت ایک جنگل ہے, دوسرا لوگوں کی مالکیت ہے, تیسری کوئی زمین ہے نہیں. فیاض مغل صاحب ایز اے بیورو چیف ہزارہ ایکسپریس, آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک اپنے یونین کونسل بی سی برکوٹ کے یہ وائس چیئرمین ہے, یہ وائس چیئرمین صاحب شاہجہان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 200 سال پیچھے لے کے نہ جائیں. فیاض مغل صاحب, کیا آپ جی ڈی اے کے پیچھے بیچ میں سے تو کچھ اور نکل آیا, یہ کیا ایشو ہے؟ سر شوکت مغل صاحب بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے. تو مجھے تھوڑی سی آپ کی جو آواز ہے وہ کٹ رہی تھی, بات کی سمجھ نہیں آئی, تو دوبارہ اگر پلیز ریپیٹ کر دیں میں آپ کے کوشچن کا جواب دے دوں. فیاض مغل صاحب, شاہجہان عباسی صاحب کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ 200 سال پیچھے لے کے جانا چاہ رہے ہیں, ہمیں 200 سال پیچھے لے کے نہ جائیں. نہ کہ آپ تو کافی دنوں سے کافی مہینوں سے جی ڈی اے کر رہے ہیں. جی ڈی اے کا تو ایشو اتنا وہ نہیں آیا جتنا آپ کا یہ گزارا فرسٹ کا جو معاملہ آ گیا ہے, ڈیموکریشن کا معاملہ آ گیا ہے, بیچ میں اور چیزیں نکل آئی ہیں. یہ کیا ایشو بیچ میں آ گیا ہے جی؟ کیا آپ لوگوں کو تو یہ 200 سال پیچھے جانا پڑے گا؟ آپ کے نمائندے, آپ کی گورنمنٹ کے پی کے اندر یہ آپ کیا کر رہے ہیں سر؟ مغل صاحب بات یہ ہے کہ یہ اصل میں گزارا جات کا مسئلہ نہیں ہے. پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں آپ کے پروگرام میں بھی کافی دفعہ کہ یہ دو افسران کی جنگ ہے, ایک صوبائی ہے ایک وفاقی ہے, جس کی وجہ سے یہ گزارا جات کا ایشو بنا رہے ہیں ہمارے علاقے میں کہ یہ کو ہم کے تھرو جنگلات کے تھرو ہم اس پہ قبضے, تو ایسے ایشو بن رہے ہیں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں گزارے ڈی آئی خان میں سب سے زیادہ گزارا ہے, وہاں جی شاہجہان عباسی صاحب, ان کا کوئی ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے فیاض مغل صاحب کا. تو شاہجہان عباسی صاحب, اس کو آپ کس نقطے سے دیکھ رہے ہیں؟ تو آخر اس میں یہ کیا ہوگا, زیادہ کون سے علاقے اس لپیٹ میں آ رہے ہیں, اور ان علاقوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون کون لوگ اس چیز کی مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں؟ یہ بات سنیں, ایک تو بات ہے کہ ہم پہلی دفعہ ہمارا علاقہ جب ٹورزم کے لیے کھلا ہے تو یہ اہمیت اختیار کر گیا, اور دوسرا یہ ہر کسی کے نوٹس میں ہے. دوسرا وزیر اعظم خود ہمارے پورے علاقے کو جانتے ہیں, اور جی ڈی اے کو لانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. اس کی پوزیشن رورل سے اربن ایریا میں تبدیل ہو رہی ہے, اس لیے کوئی اتھارٹی تو اس کی ہوگی. جہاں بھی ٹورزم کے لیے انہوں نے علاقے کھولے ہیں وہاں تو اتھارٹی وہ یہ تو لازمی بنانی پڑتی ہے. فی الفور مکھنیال اتھارٹی بنانی شاید مشکل تھی, کچھ مسائل تھے, تو فوری طور پہ لک آفٹر کے لیے انہوں نے گلیات کے انڈر یہ علاقہ کیا ہے. پھر دوسرا وہ جو گلیات والے جو ایشو کر رہے ہیں وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں جی لورا کو کر رہے ہیں, فرانس یونین کو شامل کر رہے ہیں. ادھر لورا اور گلیات کے درمیان سے یہی جو ہماری سڑکیں ہیں انہوں نے اس درمیان کے علاقے سے گزرنا ہے. اس پورے علاقے کو سیاحتی مقام قرار دے رہے ہیں. وہ سیاحتی مقام کے لیے اتھارٹی ضرور ہوگی. یہ میں تو اس سے آگے بات نہیں کرتا ہوں کہ بغیر اتھارٹی کے ہم نہیں چل سکتے. ٹورزم کے لیے خوش قسمت ہیں یہ لوگ کہ ٹورزم کے لیے ان کا علاقہ ڈکلیئر ہوا ہے, تو ان کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو انہوں نے ویسے ہی شور مچا دیا. میں اس پہ بات مزید نہیں کرتا کیونکہ یہ پھر بہت زیادہ وہ میرے پہ وہ تنقید کرتے ہیں, تو میں ان سے اتفاق نہیں کرتا.
جہاں تک جنگل والا معاملہ ہے، جیسے فیاض مغل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دو افسران کی لڑائی ہے، دو افسران کی لڑائی ہو نہیں سکتی، وہ کس سر طرح یہ ہو کون دو سکتی افسر، ہے؟ یہ سجان بھائی صاحب دو افسر کون ہیں؟ یہ کیا لڑائی ہے سر؟ وہ اس کی وجہ سے اگر کوئی ایسا ہے، کوئی کر رہا ہے تو وہ ٹھیک نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے لیے مسائل کھڑے کر رہے ہیں. دیکھیں نا، ایک بات یہ ہے کہ بات سمجھنے کی ہے. کب تک؟ جب ایک دو بدو لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جب وہ ساری چیزیں کھول، اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور انسان بہت کوئی نقصان کر جاتا ہے. بجائے کہ اس کو کوئی چیز نقصان کرنے کے، یہ سمجھیں ٹورزم کے لیے کہتے ہیں، وہ فرض کیا کہ جنگل کے تابع کرتے ہیں، گزارا فارس کے نام کے کچھ وہ اپنی عملداری قائم کر لیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ ٹورزم کہاں پہ ہوگا؟ دیکھو گاؤں کے اندر تو لوگ گاؤں تو چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے. ہم اسی لیے خوش ہیں کہ ہمارا علاقہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ہم ادھر رہیں گے، ہمیں سہولیات ملیں گی. یہ تو نہیں ہم چاہتے کہ ایسی ترقی ہو جس کو جس کی وجہ سے ہم گاؤں چھوڑ کر کے چلے جائیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ایسی ترقی ہو کہ ہم عارضی نقل مکانی جو ہم نے کی ہوئی ہے وہ ختم کر کے ہم اپنے علاقے میں جا کے رہیں. ٹھیک ہے، اپنے علاقے اس میں لیے جا کے رہیں، گاؤں میں ٹھیک تو ہے. یہ کچھ کر نہیں سکتے. بہت بڑی آبادی ہے، جو دوسرا ذرا کھلا ایریا ہے جس میں ہم انویسٹر کو بھی لا سکتے ہیں، جس کو ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں، جس میں ایک شہر جیسی سہولیات بھی دے سکتے ہیں، شہر جیسا ماحول بھی قائم ہو سکتا ہے، پارک بن سکتے ہیں. جو چیزیں وہ اس پہ عملداری جنگلات والوں کی ہو جائے گی. دیکھیں یہ غلط، یہ پوری بحث غلط ہے. اگر کچھ افسران کا ذاتی جھگڑا ہے، ایک تو بات ہے نہیں کہ افسران ایسے جھگڑے نہیں کر سکتے ہیں. اس وقت عمران خان جو ہے رول آف لا نافذ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، جی اب آپ کہتے ہیں کہ جی جی فیاض مغل صاحب، وہ کون سے دو افسران ہیں جی جن دو افسرانوں کی جنگ کی وجہ سے علاقے میں کوئی خدا نہ کرے کوئی مشکلات آ جائے، تو کیا وہ دو افسران کے اوپر کنٹرول نہیں ہے؟ کیا وہ افسران جو ہیں اس گورنمنٹ سے ایوی ہیں؟ کیا وہ افسران اس گورنمنٹ کے متحد نہیں ہے؟ شوکت مغل صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ٹائم ہمارے جو عمران خان ہیں ان کے کنٹرول سے بھی باہر ہیں. اچھا، دیکھ لیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ شاہ محمود قریشی کو بھی تھپڑ ریسیو کیے گئے. یہ وہ لوگ انوالو ہیں جن کے مالن جبہ میں کیس چل رہے ہیں، جنہوں نے وہاں پہ جنگلات کی زمینیں لیز کروائی ہوئی ہیں. اب ان کا فوکس ہے کہ ہمارے ایریے کی جو زمینیں ہیں اسی طرح ہم وہ لیز کر کے جو مقامی ذمہ دار ہیں ان سے ہم کوڑیوں کے بہاؤ میں لیز کریں اور بعد میں وہی زمینیں ہم کروڑوں میں آگے سیل کریں. تو انہوں نے صرف محکمہ جنگلات کو اعلی کار بنایا ہوا ہے. پیچھے اس کے جی ڈی اے ہے. پہلے یہ قبضے کریں گے تھرو جنگلات کے تھرو. ویسے جس طرح یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کوآرڈینیٹس ہیں، گوگل کے ذریعے یہ چیک کرتے ہیں اوپر سے موبائل کے ڈیٹا میں. یہ دیکھیں جی، ہم نے پشاور میں لیبارٹری میں ہم نے یہ ڈیٹے ڈالے ہیں اپنے کمپیوٹر میں. اس میں جو چیزیں جہاں پہ چیڑیں ان کو گھنی نظر آتی ہیں وہاں پہ یہ کہتے ہیں یہ گزارے ہیں. جبکہ ہماری جو واجب العرض ہے محکمہ ریونیو کی، اس میں مکھنیال کا صرف ایک ہی خسرہ ہے جو گزارے میں آ رہا تھا. جو اس ٹائم جو کسی جاگیردار نے ان کے ساتھ کوئی زبانی معاہدہ کیا ہے اس میں تو ایک آتا تھا. لیکن جو موجودہ پوزیشن ہے اس میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پورا مکھنیال جو ہے، جو ہماری اس میں جو کوآرڈینیٹس ہیں اس کے ذریعے آپ کا پورا ہی ایریا اس میں گزارے میں آ رہا ہے. پیسواوا سے شروع ہو، جیسے ہمارے پیسواوا میں رائٹ پہ جاتے ہوئے اسلام آباد سے جاتے ہوئے ہمیں لیفٹ میں آتے ہیں ہوٹل، یہ تو اس ایریا کو بھی کہتے ہیں ہمارا گزارا ہے. وہاں پہ دیکھیں جب یہ بلڈنگ بن رہی تھی سب سے پہلے، اس ٹائم یہ سوئے ہوئے تھے کہ ہمارا گزارا ہے. گزارا ہے ہی نہیں ہمارے علاقے میں. ڈی آئی جی میں سب سے زیادہ گزارا ہے، غازی میں دیکھیں سب سے زیادہ گزارا ہے. اس سائڈ پہ کیوں نہیں یہ لوگ جاتے؟ یہاں پہ ہمیں یہی سمجھ آئی ہے کہ اس ایریے میں جو ہمارے جو افسران ہیں جو وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کسی کے ساتھ ذاتی کوئی جنگ چل رہی ہے. ان کی زمینیں ہیں یہاں پہ، انہوں نے کچھ زمینیں خریدی ہوئی ہیں. ان کو یہ لو ڈاؤن کرنے کے لیے یہ ساری ان کی پلاننگ ہے، اس لیے زیادہ وہ اس پہ فوکس کر رہے ہیں. باقی ایریا کو بھی دیکھ لیں، باقی کسی ایریا میں یہ نہیں کہیں کہ یہاں پہ گزارا ہے. صرف مکھنیال کی حد تک ہے. جو ہماری جو 3 یونین کونسل ہے، جبری مکھنیال ہے، جبری یونین کونسل ہے، برکوٹ ہے، مسلم آباد، اس ایریا میں انہوں نے یہ فوکس کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ خانپور کے کچھ پہاڑی ایریا ہیں جس میں جہاں پہ مشینیں لگی ہوئی ہیں، کریش مشینیں، ان کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے گزارے کے ایریا میں آ رہی ہیں. تو وہ لوگ آلریڈی
جو ہمارے یوسف ایوب خان ہیں، جو ارشد ایوب خان ہیں، انہوں نے ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے، کورٹ میں معاملات چل رہے ہیں، لیکن کچھ ایشو آ رہے ہیں ابھی وکلاء کی جو سٹرائک ہے اس کی وجہ سے وہ کیس ابھی تھوڑا پینڈنگ ہے، تو اس میں میرے خیال میں سٹے بھی ہو گیا ہوگا فارسٹ کے حوالے سے۔ تو دوسرا انہوں نے ہمارے ارشد ایوب صاحب نے قرارداد بھی قومی صوبائی اسمبلی میں پیش کر دی ہے، اس میں بھی ابھی وہ کام ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں تو یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے ابھی تک، لیکن ہماری صوبائی گورنمنٹ کو چاہیے کہ جب اس میں قرارداد پیش ہوگی ہے اسمبلی صوبائی اسمبلی میں، تو اس کے بعد بھی ہمارے علاقے میں یہ کیا کرنے آ رہے ہیں، یہ ابھی انہوں نے یہ کیا ہے کہ محکمہ ریونیو کے ساتھ مل کر سموار کو ہمارے علاقے میں آ رہے ہیں کہ ڈیمارکیشن کریں گے، ہم ڈیمارکیشن کریں گے جو 1950 ہے یا 1872 کے جو ان کے اس ٹائم کے جو لاز ہیں اس کے حساب سے ہم جو ہے اپنے گزارے کو کیا کہتے ہیں اس کو مارکیٹ کر رہے ہیں کہ جو بھی ایریا اس میں ہم آ رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی ایسا ایشو ہمارا واسطہ ریونیو محکمہ ریونیو سے ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ ہم نے چیک کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز گزارے کی اس میں کوئی چیز نہیں ہے، اگر ان کے پاس کوئی ریٹن ایسی چیز ہے تو یہ عوام کو کیوں نہیں دکھا رہے؟ ان کی کئی دفعہ پریس کانفرنس دیکھو، جی ڈی اے کی پریس کانفرنس ہو چکی ہے، اسی طرح یہ بھی آ کے اپنی پریس کانفرنس کریں، ہمیں بتائیں کہ آپ کے علاقے کے کون سے خدشات ہمارے 1872 میں یا 1950 میں یا 1902 میں جو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے گزارے میں ہوئے تھے یا کسی جاگیردار نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا، کوئی معاہدہ ایسا نہیں ہے، اگر ہوتا تو ابھی تک یہ شو کر چکے ہوتے۔ یہ صرف ان جنگ کی وجہ سے یہ اس علاقے کو انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے۔ جی مغل صاحب۔ جی شجاع بھائی صاحب، یہ کیا کوئی پچھلے دور میں کوئی معاہدے ہوئے تھے؟ سر دیکھیں، بات یہ وہ ایک واجب العرض کا وہی 1872 والا معاہدہ، اس کے علاوہ تو کسی کا کوئی معاہدہ نہیں۔ ہمارے ساتھ کس نے معاہدہ کیا ہے؟ کوئی تاریخی معاہدہ؟ اس ٹائم جو مالک تھے وہ تو اب وہ مالک نہیں رہے، انہوں نے زمینیں بیچ دی ہیں۔ اگر کوئی بات اس معاہدے کی کوئی خلاف ورزی ہو رہی تھی تو جس ٹائم وہ زمینیں بیچ رہے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ جی یہ مخصوص ایریے ہیں، اس میں ہماری بھی کچھ عملداری ہے، اس لیے آپ اس کے مالکانہ حقوق اس طرح ٹرانسفر نہیں کر سکتے جب تک ہمارے ساتھ کوئی فیصلہ نہ کر لیا جائے۔ اس وقت تو کسی نے کوئی کچھ نہیں کہا، نہ جنگل والوں نے کچھ کہا ہے، نہ محکمہ مال نے کچھ کیا۔ یہ سارا پروسیس ڈی سی کے انڈر ہوا ہے۔ ڈی سی ایک اتھارٹی ہے، ڈی سی کا وہ حکومت کی پوری جو مشینری فنکشن کرتی ہے وہ تھرو ڈی سی کرتی ہے۔ تو یہ ٹرانسفر زمینیں جو ہے نا، مالکانہ حقوق لوگوں کو جو ملے، انہوں نے خریدی ہیں زمینیں، یہ ڈی سی کے انڈر انہوں نے خریدی ہیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ڈی سی صاحب کو باور کرایا جائے جی کہ جناب علی آپ نے ہی تو لوگوں کو مالکانہ حقوق دیے ہیں، مطلب ہے کہ انہوں نے لوگوں نے زمینیں خریدی ہیں اور آپ کے محکمہ مال نے اس کے انتقال کیے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان کے انتقال ہوئے کہ نہیں ہوئے، ان لوگوں نے پیسے ادا کیے ہیں۔ آپ کس طرح گزارا فارسٹ کر کے آپ جنگلات والوں کو اجازت دے رہے ہیں یا ان کو اپنا عملہ دے رہے ہیں یا ان کو کہہ رہے ہیں جی کہ جا کے یہ تقسیم کریں؟ فوری طور پہ ان باتوں کو روکنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک ہے کہ جب تک فی الحال تو ڈی سی صاحب کو یہ باور کرایا جائے، ڈی سی صاحب کو یہ باور کرایا جائے جی کہ جب تک عدالت میں ہماری ابھی تک وہ پروسیڈنگ نہیں ہوئی، جب تک عدالت میں پروسیڈنگ نہیں ہوتی ہے، جب تک کمیٹی ہمارے یہ جو قرارداد ہے اس پہ کوئی کام نہیں کرتی، اس کا اجلاس نہیں ہوتا، اس وقت تک یہ جو ڈیمارکیشن والا عمل ہے گزاروں والا، اس کو روکا جائے۔ بس صورت دیگر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنے گا، لوگ ڈیمارکیشن نہیں کرنے دیں گے، اس لیے کہ لوگ وہاں آباد ہیں، ان کی فصل ان کے ہیں، اس میں لوگوں کے گھر ہیں، پھر ان کی ذاتی زمینیں جو لوگ ادھر باقی میں ان بھائیوں سے اتفاق نہیں کرتا کہ ہمارے علاقے میں کچھ یہ انویسٹر لوگ گئے ہیں باہر کی جنہوں نے جگہ خریدی ہیں، ان کی پروٹیکشن کرنا ہمارا کام ہے، کیونکہ ہم مالک تھے، ہم نے ان پہ زمینیں بیچی ہیں۔ اگر ان کی زمین متنازع بنتی ہے تو وہ ہم کو بولیں گے جی کہ ہم نے تو پیسے دے کے خریدی ہے، تو آپ کیوں ہم سے یہ کر رہے ہیں؟ یہ بہت ساری ہمارے لوگوں کا رول کبھی ختم نہیں ہوتا، بنیاد ہماری ہے۔ یہ بار بار حوالہ ہمارے نمائندے دیکھیں، انہوں نے بہت بڑا سٹیپ لیا ہے، ہمارے ارشد ایوب صاحب نے بہت بڑا سٹیپ لیا ہے، خدا کے لیے رحم کریں کہ آپ بار بار یہ کریں گے وہ یہ قانونی مسئلہ بھی وہ آپ کا اسمبلی میں اٹھا سکتے ہیں، انہوں نے اٹھا دیا ہے،
لیکن جو کام آپ کے کرنے والا ہے یہ کام ان کے کندھے پہ مت ڈالیں. یہ پہلے ہمارا سیاسی ماحول اتنا خراب ہوا ہے, خواہ مخواہ ان کی طرف لوگ انگلی اٹھانا شروع کر دیں جی کہ ان کو کیا انٹرسٹ ہے. لوگ کہیں گے جی شاید ان کی بھی زمینیں ہیں تو اس لیے انٹرسٹ لے رہے ہیں. دیکھیں وہ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, وہ ہمارے ساتھ نیکی کر رہے ہیں. نیکی کا جواب اس طرح دیں کہ آپ اپنے حصے کا کام خود کریں, آپ اپنے حصے کا کام ان پہ مت ڈالیں. اس سے دیکھیں ان کی شہرت پہ بھی انگلی اٹھ سکتی ہے. وہ ایک قانون پہ عمل کرنے والے ایک قانونی ادارے کے وہ رکن نے ہم نے ان کو منتخب کیا ہے. بار بار اس کا ذکر کر کے آپ اپنی ذمہ داری سے دستبردار نہیں ہو سکتے. زمینیں ہماری ہیں, گھر ہمارے ہیں, جو باہر سے کوئی بندہ گیا اس کو بھی زمین ہم لوگوں نے دی ہے. اس لیے ہم چونکہ یہاں کے آبائی ہیں, باقی اس کا اور بھی بیک گراؤنڈ ہے لیکن وہ ضرورت نہیں ہے. یہ 1836 میں پہلا فارسٹ ایکٹ آیا اور شاید اسی وجہ سے یہ جنگلات جب اگے بھی 1836 میں, وہ سب لوگوں کی زمینیں آج بھی کھیت جنگل کے ایریے میں موجود ہیں. لوگوں کے قابل کاشت رقبے جنگل اگانے کے لیے لیے گئے. پھر اس جنگل میں دیکھیں کہ اس میں یہ بھی پروویژن قانونی ہے کہ کمیونٹی کے ساتھ مل کر کے ریزرو جنگل کا بھی انتظام کیا جا سکتا ہے. اور یہ کرتے رہے, لوگوں کو وہاں گھاس دیتے تھے, جنگل سے خشک لکڑی دیتے تھے. اس کے جب کوئی آگ وغیرہ لگتی تھی تو آبادی مقامی جو آ کے آگ بجھانے میں ان کی مدد کرتی تھی. بڑا اچھا انتظام تھا. انگریزوں میں کے دور میں جنگل کا بہت اعلیٰ انتظام تھا. اب انہوں نے سب کچھ خراب کر دیا ہے نا. میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو انگریزی ہے نا, یہ انگریزی پڑھ کر کے تو اس کو موقع پہ جا کے کچھ عملی طور پہ بھی دیکھیں کہ موقع پہ کیا پوزیشن ہے. شجاعت بھائی صاحب, یہ کن لوگوں نے خراب کیا ہے؟ یہ انگریز کا قانون جو تھا, جو انگریز دور کی وہ باتیں تھی, یہ کون لوگ ہیں خراب کرنے والے سر؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کس نے خراب کیا ہے سر؟ نہیں کون لوگ نہیں, اس میں آپ شامل ہیں, میں شامل ہوں. اس میں کسی ایک پہ یہ ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی. جو ہمارا حکومت اور پبلک کا وہ تعلق ہے نا, جس طرح ایک اچھے معاشرے میں ہونا چاہیے, وہ تعلق ابھی تک قائم نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے, وہ تعلق نہ جمہوریت مستحکم ہو سکی, نہ ہمارے درمیان خلیج وہ جو اس کی کیا ہے ادنا و اعلیٰ کی خلیج ہے نا, وہ کم چاہیے نا. حیثیت والی وہ خلیج ابھی تک برقرار ہے, بلکہ انگریزوں کے بعد وہ زیادہ وسیع ہو گئی, کیونکہ امیر تر ہو رہا ہے اور غریب تر ہو رہا ہے. جب تک یہ فرق ختم نہیں ہوتا ہے تو یہ معاملات تو بنیں گے. فیاض مغل صاحب, آپ یہ مجھے بتائیے, 18 تاریخ کو سنگڑا گلی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے. وہاں پہ محکمے کے لوگ بھی آئیں گے, جی ڈی اے کے افسران بھی آئیں گے, ہمارے جناب یوسف ایوب صاحب بھی ہوں گے, ہمارے الیکٹڈ ایم پی اے ارشد ایوب صاحب بھی ہوں گے. شاہجہان عباسی صاحب, کیا آیا کہ وہاں پہ کھلی کچہری میں کیا لوگوں کے مسئلے حل ہوں گے؟ کیا جو ہمارے ایم پی اے صاحب ہیں یا ہمارے یوسف ایوب صاحب ہیں, کیا وہ جو حکم وہاں کوئی ایسا اعلان یا ایسا حکم دے سکتے ہیں؟ جی سر, پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مطمئن کر سکتے. دیکھیں انہوں نے جی ڈی او کا ایشو کھڑا کیا, جی ڈی اے نے کسی کو کیا کہا ہے؟ جی ڈی اے تو پہلا انہوں نے کام شروع کیا کہ وہ روڈ کو صاف کر رہے ہیں. کیا وہ روڈ صاف جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی ڈی اے نے کیے ہی کچھ نہیں ہے نا, یہ تو خواہ مخواہ کا ایشو ہے. جہاں تک جنگل والا معاملہ ہے نا, کہ جنگل والے معاملے میں بات میری مکمل ہونے دیں. جان بھائی صاحب ایک منٹ رکیے, یہ سوال فیاض مغل صاحب پہ تھا. فیاض مغل صاحب, آپ کی لائن بار بار ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے, آپ پلیز اپنی پراپر جگہ پہ رہیں. آپ یہ مجھے بتائیں کہ جو سوال میں نے آپ پہ کیا ہے, کیا 18 تاریخ کو سنگڑا گلی میں ایک کھلی کچہری ہونے جا رہی ہے, وہاں پہ سرکاری افسران کو بھی طلب کیا گیا ہے. ہمارے الیکٹڈ ایم پی اے ارشد ایوب صاحب, یوسف ایوب صاحب, ان کی سربراہی میں ہوگا. کیا وہاں پہ کوئی اہم اعلان ہونے کے توقع رکھتے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ اس پبلک ڈے میں ارشد ایوب صاحب اور جو جی ڈی اے کے ڈائریکٹر آ رہے ہیں وہ کوئی اہم اعلان کریں گے. جو مقامی ہماری آبادی ہیں ان کے لیے کوئی لاز واضح کریں گے کہ مقامی آبادی کے لیے وہ کیا رول جاری کرتے ہیں, یا اس پہ وہ ان کو بھی اسی طرح تنگ کریں گے جس طرح کے گلیات میں ان لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے.
مجھے امید ہے کہ اس پبلک ڈے میں کافی حد تک مسائل حل ہو جائیں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ ارشد ایوب خان صاحب اس مسئلے کو حل کرائیں گے انشاءاللہ. تو باقی اس ایریے کے لوگوں جو ہمارے پورے پی کے 41 کی جو عوام ہے ان کی امیدیں ہمارے جو منتخب ایم پی اے ارشد ایوب صاحب ہیں ان کے اوپر جمی ہوئی ہیں کہ یہ مسائل وہ حل کرائیں گے انشاءاللہ. انہوں نے سب سے پہلے بھی کافی مسائل حل کروائے ہیں. پہلے بھی سیکشن 4 لگا تھا جو ہمارا کوٹلے کا 5000 کا ایریا تھا, وہ بھی انہوں نے ختم کروایا تھا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ وہ حل کروا دیں گے. حل کروا دیں گے. کیا شاہجہان عباسی صاحب دیکھیں سب چیزیں اسمبلیوں میں پاس ہوتی ہیں, قانون اسمبلی میں بنتا ہے, بعد میں قانون عدالتوں میں جاتے ہیں. جو قانون اسمبلیوں میں, پارلیمنٹ میں, صوبائی اسمبلیوں میں, قومی اسمبلیوں میں بنتے ہیں وہی قانون آگے جاتے ہیں. کیا یہ اپنی صوبائی اسمبلی میں یہ قانون پاس کیوں نہیں کروا رہے ہیں کہ جو غیر متعلقہ کوئی بھی ایکشن ہوتا ہے وہاں پہ مقامی لوگوں پہ مقامی دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کی دادا پردادا سے ہی وہاں سے یہ ججاتیں آ رہی ہیں, وہ لوگ پریشان ہیں. جو لوگ باہر سے گئے ہیں شاہجہان عباسی صاحب ان میں سے کوئی بندہ بھی پریشان نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو ایک بندے کا آپ نام لے لیں, سب مقامی لوگ پریشان ہیں. جی سر بات یہ ہے نا کہ پریشان آپ ہوں گے تو آپ کی مدد کے لیے کوئی آئے گا نا. دیکھیں ارشد ایوب خان صاحب نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے, آگے بڑھ کر کے پوری کی ہے, بہت زیادہ آگے گئے ہیں. حالانکہ منتخب لوگ بھی ایسے ماحول میں بہت فرنٹ لائن نہیں لیتے, لیکن انہوں نے آگے بڑھ کر کے بہت زیادہ آگے گئے ہیں. دیکھیں انہوں نے آپ کو عدالت میں بھی ججوں کے سامنے بھی کھڑا کر دیا, وہاں موقف پیش کرنا آپ کا کام ہے. انہوں نے معاونت کی ہے, اور اسمبلی میں بھی آپ کا وہ پیش کر دیا انہوں نے قرارداد. اب بات یہ ہے کہ جو واجب الارض ہے نا, وہ واجب الارض میں جو کچھ ہے وہ بالکل وہ ختم ہو گئی. واجب الارض اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. نہ اب یہاں کوئی مالک مزارہ ہے, نہ کوئی کمی کمین ہے. دیکھیں وہ بہت ساری چیزیں ہیں وہ بدلنے کی ضرورت ہے. واجب الارض ایک زبردست چیز تھی اس وقت جاگیردار کے دور میں. ہم انگریزوں کو سلوٹ کرتے ہیں کہ جاگیردار کے دور میں واجب الارض کے ذریعے انہوں نے مقامی آبادی کو تحفظ دیا. لیکن اس وقت اگر مالک اور مزارے تھے تو اب مالک اور مزارے نہیں ہیں. اس وقت لوگ جو ہیں وہ جو دانوں پہ کام کرتے تھے یا وہ فصلوں کا وہ لیتے تھے اجرت, جو ہمارے جیسے مستری ہو گئے, نائی ہو گئے, اس طرح کے لوگ, اب وہ لوگ نہیں ہیں. وہ سارے استاد ہیں اور وہ نقدی لیتے ہیں. وہ پرانا سسٹم ختم ہو گیا. نئی واجب الارض کی ضرورت ہے, اور جب نئی واجب الارض بنے گی نا اس میں نہ کوئی عام مالک مزارہ ہے اور نہ کوئی اس کے آگے کام کرنے والا ہے. لوگ انڈیپینڈنٹ کام کر رہے ہیں, نہ کوئی اونچی نیچی ذات ہے یہاں. اب رہ گئی بات یہ نئی واجب الارض بننی ہے, اس کے لیے آپ لوگ وہ تجویزیں دیں گے نا, تو آپ کے نمائندے آپ جا کے وہاں اسمبلی میں بات کریں گے نا. آپ کی جو پوزیشن ہے وہ ساری پوزیشن آپ کے نمائندے تو نہیں جانتے ہیں. جی فیاض مغل صاحب, تجویزیں ہم لوگوں نے دینی ہے, آپ لوگوں نے دینی ہے. آپ ایز اے صحافی ہیں, وہاں پہ ہر کوئی بھی صحافی سے کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں ہوتی. اتنا جدید دور ہے, کیمرے کی آنکھ سے کوئی بچ نہیں سکتا, کوئی چھپ نہیں سکتا, صحافی سے کوئی بات چھپا نہیں سکتا کوئی. جی فیاض مغل صاحب. میں سمجھتا ہوں یہ جو ہمارے بلدیاتی نمائندے ہیں جس میں عباسی صاحب بھی شامل ہیں, یہ بھی نائب ناظم رہے ہیں پہلے, تو ان کو چاہیے کہ عوام کے ساتھ مل کر عوام کی آواز اٹھائیں اور اس مسئلے کو حل کریں. تو عباسی صاحب تو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں, پچھلے 2 مہینے سے ہمارے ساتھ ان کا وہ سسٹم چل رہا ہے جو عوام کی آواز ہے, اس کے ساتھ انہوں نے آواز اٹھائی ہوئی ہے. جو جی ڈی اے کا ایشو ہے یا فارسٹ کا آیا ہے, ہمارے ساتھ بھی گئے ہیں اور انہوں نے ہر فورم پہ آواز بھی اٹھائی ہے. تو میں آپ کے اس فورم سے جو اپنے باقی جو سابق ہمارے نمائندگان تھے بلدیاتی, ان کو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی عوام کے ساتھ آئیں اور اس اہم ایشو پہ بات کریں. عوام جو ہے اس ٹائم سخت پریشان ہے. ہمارے علاقے الیان علاقہ جو پی کے 41 ہے وہ گزارہ فارسٹ کے حوالے سے اور جی ڈی اے کے حوالے سے وہ بہت سخت پریشان ہے. ان کا اگلا جو لائحہ عمل ہے جو میرے تک خبریں پہنچ رہی ہیں, وہ ہمارا جو پریس کلب ہے اسلام آباد تک احتجاج بھی کریں گے اور سپریم کورٹ تک بھی وہ جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں.
تو ہمارے ان نمائندوں کو چاہیے جو لوکل ہیں یہ اس پہ کام کریں اور ہمارے جو منتخب جو وفاقی منسٹر ہے ان کے پاس جائیں اور ہمارے جو صوبائی ایم پی ہیں ان کے پاس جائیں اور اس مسئلے کو حل کروائیں. اگر نہیں ہوتا تو ہم اس کے علاوہ کوئی اور نیا عمل طے کریں. تو میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوں. جہاں بھی ضرورت پڑے گی ہم اخبارات میں ان کا مختلف چینل میں ہم ان کے ایشو کو اٹھا رہے ہیں جو ان کے ساتھ مسائل ہیں. لیکن یہاں پہ کچھ ہمارے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں یہ جو سیاسی گروپ بن رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جتنے بھی عوام ہے ہمارے علاقے کی وہ یکجان ہے اور صرف ایک ایشو پہ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں جو فارسٹ جو گزارا فارسٹ ہے یا جی ڈی اے کا ہے. اس میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی کہ کوئی ان کا سیاسی کوئی سسٹم ہو. اس طرح ہمارا امجد بھائی ہے اس نے بھی کوئی ایسی وہ بات نہیں کی ہے. وہ صرف اور صرف اس ایشو پہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو ایشو جی ڈی اے کا ہے یا فارسٹ گزارا کا اس پہ سب ایک ہوں اور ہمارے منتخب نمائندے اس کو حل کروائیں اور ان کے جو بھی صوبائی اسمبلی میں جو قرارداد ہے جی ڈی اے کی اگر کوئی قرارداد پیش ہو سکتی ہے وہ پیش ہو کے اس کو حل کرائیں اور مقامی آبادی کو سہولیات میسر کریں. باقی اس میں کوئی ایسا مقامی آبادی کو سہولیات میسر کریں. فیاض مغل صاحب کا پیغام ہے کہ سب لوگ یکجاں ہو جائیں اور ہم اپنے سیاسی نمائندوں پہ پوری امید رکھتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا وہ حل کریں گے. جی شجاع نباز صاحب آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ میرے پروگرام کا وقت بالکل قریب. جی سر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں قانون میں تبدیلی کی ضرورت ہے. 200 سال پہلے بنا قانون اس ٹائم وہ نافذ العمل اسی پہ قائم رہنا یہ مناسب نہیں ہے. نئی واجب الارض کی ضرورت ہے یا واجب الارض کا وہ معاملہ ہی ختم کر دیں. باقی جنگل والوں کو صرف درختوں کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہوئی ہے. تو میری دلی خواہش ہے کہ یہ بنڈورا باکس نہ کھولیں اور جنگل کی جو ہمارے درخت ہیں ان کی حفاظت اسی طریقے سے کریں. میں تو بیسیکلی درختوں سے پیار کرنے والا بندہ ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میرا ایک اتنا سا بھی چھوٹا سا پودا بھی کوئی کاٹے یا کوئی اور درخت لگائیں درختوں کو نہ کاٹیں. درختوں کو کاٹیں بادیوں کو بھی ساتھ بچائیں. درخت تو بچیں گے لوگ لگا رہے ہیں درخت لگا رہے ہیں اپنے گھروں میں لگا رہے ہیں ارد گرد بھی لگا رہے ہیں جو پھلدار درخت ہیں وہ لگا رہے ہیں. باقی جو ہماری آبادیوں کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے اس کو بچایا جائے. ہم یہ کہہ رہے ہیں. فیاض مغل صاحب شجاع عباسی صاحب کہہ رہے ہیں شجاع عباسی صاحب کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب جیسے درختوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں اسی طرح میں بھی پیار کرتا ہوں. جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب اپنے درختوں سے پیار کرتے ہیں اسی طرح شجاع عباسی صاحب کہتے ہیں میں بھی پیار کرتا ہوں. اپنے جنگلات کی حفاظت کریں اپنے علاقے کی حفاظت کریں کیونکہ مجھے آج سے 15 دن پہلے زہیب کے قاتل گرفتار نہ ہو سکے. مجھے مری سے چودھری عدیل صاحب بار بار میسج کر رہے ہیں. آج 4 بجے وہ ٹاپک بھی میں اٹھاؤں گا. میرے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. ایک منٹ وائس آف پاکستان دیکھنا نہ بھولیے. اللہ حافظ.